बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपके क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, और मेरे जो बहुत ही हरदिल अजीज़ मेरे प्यारे पेट्रन्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज एक्चुअली करनी तो एक बात है, लेकिन वो 3 हिस्सों में जुड़ी हुई है, और उसका ताल्लुक़ अरशद शरीफ के मर्डर से है, उनकी शहादत से, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की असैसिनेशन से। ये 2 चीज़ों से जो मैं तीसरी बात करूँगा वो उनके साथ जुड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जिस तरह कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी साफ़ नज़र आ जाएगा, और ये फ्यूचर के लिए हमें डायरेक्शन पता चलेगी कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या उम्मीद है किसी शख्स से। तो सुनिएगा। अल्लाह अकबर। मैं सबसे पहले जो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है अरशद शरीफ की, उसका वो एक्सट्रैक्ट जो मैं पिछले 3 वीलॉग्स में बता रहा हूँ, जहाँ से SHO मेमन गोट अतीक-उर-रहमान से बात शुरू होती है और उसकी लिंकेज करते 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 ऊपर आती है, और मुबैना तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मिलती है। ये रिपोर्ट आपके सामने होगी। ये है तो अंग्रेज़ी में, इसका एक्सट्रैक्ट है, ये 31वें नंबर पेज पे है। मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं एक बड़ी 2 चीज़ें जो मैं पहले नहीं बताया, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जी, जब इनको पेश किया गया SHO मेमन गोट को, तो इसको बताया गया कि जी आपने अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ सेडिशन का केस रजिस्टर करना है, और इनको नाम भी दिए गए कि जी इन लोगों के ख़िलाफ़ सेडिशन का केस रजिस्टर करना है। उसके बाद इनको जो दूसरी बात लिखी है वो एंड में लिखी है। वो कहते हैं, ये भी फैक्ट फाइंडिंग टीम कह रही है, कहती है जी तमाम FIR मासिवाय एक के वो पाकिस्तान पिनल कोड की सेडिशन की, बगावत की जो क्लॉज है और उससे मिले जुले जो जराइम के ख़िलाफ़ क्लॉजेज होती हैं, उसके तहत अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर की गई, बिल्कुल ख़िलाफ़ ज़ाब्ता, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम कह रही है कि जितने अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ FIRs रजिस्टर हुई पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 10 के अंडर, वो बगावत की जो थी वो रजिस्टर हुई हैं बग़ैर किसी ज़ाब्ते के तहत, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और वो कहते हैं जी आखिरी FIR जो थी वो अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ 10 अगस्त को हुई, और उसी दिन अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो ये आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा रिपोर्ट की, मैं एक लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जब टाइम मिले देखिएगा, आपको ख़ुद पता चल जाएगा ये क्या है। अब जनाब, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये लिंकिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर होता पुलिस का या किसी सिक्योरिटी एजेंसी का, और वो जिस तरह फिल्मों में देखते हैं कि वो दीवार होती है, दीवार में वो तस्वीर लगाते हैं, वहाँ से एक एरो लेके जाते हैं दूसरी तस्वीर का, या एक चार्ट होता है, चार्ट पे नाम लिखते हैं, एक नाम से दूसरे नाम पर वो आके कहते हैं शायद इसका इससे ताल्लुक़ है। तो मैंने इसी तरीके से एक इन्वेस्टिगेटर की हैट पहन के मैंने एक ये चार्ट बनाया, ये आपके सामने है। इसमें 3 कॉलम्स आप देख रहे हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। ये उनके अरशद शरीफ शहीद के कत्ल और उनके ख़िलाफ़ जो FIR की रजिस्ट्रेशन है, उसकी मैंने डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश की। पहला वाला है जो जिसका बहुत ही क्लियर हमारे पास एविडेंस है फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में। वो शुरू होता है SHO मेमन गोट मलीर से, अतीक से, फिर SSP मलीर के पास जाता है, बहादुर जो है जिसने बुलाया। उसके बाद ये 3 ISI अफसर के पास जाती है, जो लिंक है, जो लकी स्टार के करीब ISI के दफ्तर में इसको बुलाया गया अतीक-उर-रहमान SHO मेमन गोट को। उधर से अब मफरूज़ा है, उधर से ये लिंक जाती है। अगर मैंने इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा यार, फिर मुझे ISI के सेक्टर कमांडर से भी पूछना चाहिए कि उसने हुक्म दिया, सवालिया निशान।
اس سے پھر لنک جاتی ہے میجر جنرل فیصل نصیر کو، جس کو ISI سیکٹر کمانڈر کراچی کا کرتا ہے. پھر میں کہتا ہوں یہ بھی پرسن آف انٹرسٹ ہے، اس کو بھی مجھے سوال جواب کرنے چاہیے. اس سے پھر لنک جاتی ہے ندیم انجم کے پاس، لیفٹنٹ جنرل DG ISI، کہ یار یہ بھی پرسن آف انٹرسٹ ہے، اس چین آف کمانڈ میں ہے، اس لیے کہ یہ فوج اور ISI کی چین آف کمانڈ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی ہماری یہ یونٹی آف کمانڈ، تو یہ یونٹی آف کمانڈ میں وہ آتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے اوپر جو بیٹھے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کے ماتحت ٹیکنیکلی DG ISI ویسے تو نہیں آتے، لیکن رپورٹ پرائم منسٹر کو بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی کرتے ہیں. اور یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ کے خاص الخاص ہیں، تو یہ بھی پرسن آف انٹرسٹ ہے. تو یہ میں نے پہلا کالم جو ہے، یہ آپ ایروز دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے لنکیجز بن رہی ہیں ارشد کی FIR کی رجسٹریشن کی 9 تاریخ کو. دوسرا وہی 9 تاریخ اگست کو جو FIR رجسٹر ہوئی، میں سٹی مجسٹریٹ نے جس نے رجسٹر کرائی کہ جی اس کے خلاف سیڈیشن کے چارجز ہوں، جو چانڈیو صاحب ہیں، ان کی بات پہلے ہم کر چکے ہیں. وہ کس کے ماتحت آتے ہیں؟ وہ کمشنر اسلام آباد کے تحت آتے ہیں. تو یار کمشنر اسلام آباد سے بھی ذرا میں پوچھوں کہ آپ کا اس میں کوئی تعلق ہے؟ آپ نے ان کو کوئی حکم دیا؟ پرسن آف انٹرسٹ ہے. پھر اس کے بعد مجھے سیکرٹری انٹیریئر سے سوال پوچھنا ہے، اگر میں انویسٹیگیٹر ہوں، کہ یہ آپ نے جو لیٹر ایشو کیا تھا 9 اگست کا سیڈیشن کے چارجز لگانے کا ارشد شریف کے ساتھ، یہ آپ نے کیوں لگایا؟ اور پھر اس کے بعد وہ چونکہ رانا ثناء اللہ کے نیچے آتے ہیں، تو میں رانا ثناء اللہ سے بھی میں کہوں گا یار ان سے بھی ذرا پوچھ گچھ کروں کہ بھائی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے. اور رانا ثناء اللہ کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے ان کے باس سے، پرائم منسٹر شہباز شریف، ان سے بھی سوال جواب ہونے چاہیے، پرسن آف انٹرسٹ ہے. اور شہباز شریف سے لنکیج کن کو جاتی ہے؟ DG ISI لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم کے بعد، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ISI کے لوگ ہیں. تو یہ دوسری لائن ہے جو کنیکٹ کر رہی ہے ISI کو سویلین اداروں کے ساتھ، اس لیے کہ وہ جو لیٹر ایشو کیا ہے سیکرٹری انٹیریئر نے، اسی کے تحت یہ FIRs رجسٹر ہوئی ہے، جو کہ SHO میمن گوٹ نے بھی کی. اور آخر میں پھر یونٹی آف کمانڈ ندیم انجم کا اوپر قمر جاوید باجوہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، ان کے پاس. یہ دوسرا لنکنگ دا ڈاک ہے. یہ میں ایک انویسٹیگیٹر ہوں، میں کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگا رہا. میں نے اپنی دیوار پہ یہ چارٹ بنایا ہوا ہے، اور اس چارٹ کو میں روز دیکھتا ہوں، کرتا ہوں اچھا یار اس بندے سے مل لیا، اس سے، اور اچھا میں کس سے اور پوچھوں. یہ میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں. تیسرا ہے کینیا والا. خرم اور وقار 2 بھائی ہیں، ان کا بہت گہرا تعلق ہے GSU کی جو یونٹ ہے جس نے قتل کیا. ان کے بہت ہی قریب، ان کی جو ایمو ڈمپ ہے اس کے قریب ہیں، ان سے بڑے ان کے تعلقات ہیں. وہاں کے لوگ آتے تھے ان کے پاس ٹریننگ لینے کے لیے. پھر نیشنل انٹیلیجنس سروسز NIS کینیا کا، ان کا بھی تعلق ہے GSU سے، ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے وقار سے. آپ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ میں پڑھ لیں، ڈائریکٹ تعلق ہے. وہ روک رہے تھے ہمارے ایمبیسی سٹاف کو ارشد کے پینٹ ہاؤس سے چیزیں نکالنے کے لیے، تو پھر ہمارے ہائی کمیشن کے لوگوں نے زبردستی لی. بہت گہرا تعلق ہے. وقار کا ڈائریکٹ تعلق ہے بریگیڈیئر فہیم کے ساتھ، رضا کے ساتھ. اس لیے انہوں نے ان کی ٹیم کو کہا کہ میں آپ کو CCTV فوٹیج نہیں دوں گا پینٹ ہاؤس کی جب تک میں فہیم رضا سے نہ بات کر سکوں. اور جب ایک دن کے بعد انہوں نے ان سے کوآپریشن ختم کر دی. اور کوشچن مارک پھر میرا ہوگا کہ یار FIA سے بھی ہو کے کیوں؟ اس لیے کہ FIA بھی کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی انوالوڈ ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں. IB بھی انوالوڈ ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں، ISI بھی انوالوڈ ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں، MI بھی انوالوڈ ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں. تو یہ کاؤنٹر ٹیررزم GSU ہے، نیشنل انٹیلیجنس سروسز کینیا، یہ سارے کاؤنٹر ٹیررزم کے. تو ان کے ساتھ بھی ان کے کنیکشنز ہیں. اگر فہیم رضا کا کنیکشن ہے وقار کے ساتھ، میں یہ سوچ رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے فہیم رضا کا باس میجر جنرل فیصل نصیر ہے، اس کا بھی کنیکشن ہے، اس کو بھی مجھے دیکھنا چاہیے. اور پھر ہمارے زبردست جہادی جنہوں نے ملک کے اندر ایسی کی تیسی کر دی ہے، لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم صاحب، وہ ہیں جناب. اور ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ. اب یہ 2 پرونگ ہے. FIA کے اندر بھی مجھے لائن نظر آ رہی ہے انویسٹیگیشن کی، اور مجھے لائن نظر آ رہی ہے ISI کے اندر DG ISI. اور اس کے بعد نیچے دونوں PM شہباز شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ. یہ ہے جی بڑا سمپل میری نظر میں انویسٹیگیشن کی ابتدا میں. اگر میں کنیکشنز ڈھونڈ رہا ہوں
تو جہاں جہاں میرے پاس ثبوت ہے اس ثبوت کو لے کے میں آگے چلتا ہوں، اور ثبوت میرے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ میں ہے، ادھر سے لے کے میں چل رہا ہوں آگے، کہیں جا کر بیچ میں یا پونے جگہ پر جا کے مفروضے استعمال کر کے اور پرسنز آف انٹرسٹ اور سوالیہ نشان میں جاتا ہوں۔ جاتے یہ ایک ہی جگہ ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس، رانا ثناء اللہ کے پاس۔ جو ڈائریکٹ ابھی لنکیجز ہمیں نہیں مل رہے نا، وہ ہمیں نہیں مل رہے نواز شریف مریم کے، مطلب اتنے اسٹرانگ، وہ ہمیں مل رہا ہے اس وقت تک تسنیم حیدر سے، وہ ہمیں مبینہ طور پر مل رہا ہے کہ جی میجر جنرل فیصل نصیر نے حکم دیا کہ اس کا ہٹ کیری آؤٹ کرو۔ ہمارے پاس اس کی شواہد نہیں ہے ابھی تک، ایویڈنس نہیں، یہ ایکسپلور ہوگا انویسٹیگیشن کے بعد۔ لیکن اگر تسنیم حیدر کی ہم ایویڈنس لے کے چلتے ہیں تو پھر تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے مریم صفدر کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، ناصر بٹ کے ساتھ، اور جنرل باجوہ کا کنیکشن ہمیں نواز شریف، مریم صفدر، ناصر بٹ سے نہیں مل رہا، اور ہمیں شہباز شریف کا مل رہا ہے، ڈائریکٹ بالکل مل رہا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے بھائی ہیں اور حکومت میں۔ رانا ثناء اللہ کا بھی مل رہا ہے اس لیے کہ وہ انٹیریئر منسٹر ہے، تو وہ ذرا ایک ٹینوس سا کنیکشن ہے۔ اب آ جائیں جی عمران کی اسیسینیشن پہ۔ عمران کی اسیسینیشن کی ابتدا میں اس سے کرتا ہوں کہ ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی جو سب نے دیکھی، اس سے اٹیمپٹ کے بعد ہم نے کچھ جو واقع ہوئے ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک مبینہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ جی یہ بھی آئی ایس آئی کی طرف سے آرڈر دیا گیا تھا، کہ ان کو حکم دیا گیا تھا ندیم انجم نے اور جنرل باجوہ نے کہ آپ نے عمران کی لانگ مارچ ہر حالت میں روکنی ہے، اور ان کو 4 دن کی مہلت دی تھی، اور انہوں نے 2 دن کے بعد اس لانگ مارچ کو رکوا دیا۔ عمران کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا، اس کی وجہ سے لانگ مارچ رک گئی۔ تو یہ اگر بات ہم اس مفروضے کو لے کے چلیں تو بات پھر ندیم انجم آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس ایک لنک جاتی ہے۔ یہ میں نے ابھی اس طرح گراف نہیں بنا رہا ہوں، لیکن میں مینٹلی بنا رہا ہوں، ٹھیک، اور باجوہ کے پاس جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو بات کلیئر ہے کہ 3 شوٹرز تھے، اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہے۔ ایک ندیم جس نے پسٹل فائر کی، ایک وہ بندہ جس نے نوید کو اسیسنیٹ کرنا تھا فوراً بعد، لیکن وہ بیچارہ وہ انوسنٹ جو سفید شلوار نیلی شلوار قمیض والا آدمی جو اس کو پکڑنے بھاگا، وہ گولی اس کے سر پہ لگی، وہ ڈائریکٹلی نوید کے پیچھے تھے، ورنہ وہ گولی نوید کو لگتی۔ یہ وہی ہے جس طرح کہ ہم نے کینیڈی کی اسیسنیشن میں دیکھا کہ لی ہاروی اوسوالڈ جو اسیسن پکڑا گیا اس کو لا رہے تھے تو جیک روبی نے اس کو شوٹ کر دیا، وہ مر گیا، اور جیک روبی کو بھی کسی نے مار دیا تو جیک روبی مر گیا۔ تو سب کو جی پتہ، انہوں نے کہا جی نوید کو مار دو، تو ہم کہیں گے یہ تو جی ایک آدمی تھا، پاگل تھا، اور اس نے وہ جو عمران کے خلاف جو توہین رسالت کی باتیں شروع ہو گئی تھی، یہ تو اس کے تحت اس نے مارا۔ تو پہلا شوٹر نوید خود، دوسرا شوٹر جس نے وہ نیلی شلوار قمیض والے کو مارا، جو یہ کہتے ہیں جی عمران کے گارڈ نے مارا، وہ کوئی فورینسک بتاتی ہے ادھر سے کوئی گولی نہیں آئی دوسرے شہر۔ تیسری ہے، اگر عمران کی آپ تصویر دیکھ رہے تھے، وہ ابھی ہم نہیں دکھاتے بیکاز کبھی کبھی یوٹیوب اوبجیکٹ کرتا ہے یہ وائلنٹ امیجز دکھانے سے، وہ عمران کے لیفٹ سے آئی ہے، اوپر سے، ہائی گراؤنڈ سے۔ یہ وہ ہیں جس سے عمران انجر ہوا ہے، مہم ہوا ہے، میرا خیال ہے۔ اینی وے یہ جے آئی ٹی بتائے، لیکن 3 ڈائریکشن سے شوٹنگ ہوئی ہے۔ یہ لوگ باقی سب کہتے ہیں نہیں جی ایک ہے، یہ تو کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ایک ڈائریکشن سے جو تھی۔ جے آئی ٹی نے بھی یہ بتا دیا جو ان کی پنجاب والی ہے۔ اب آتی ہیں مشکوک باتیں، جیسے ہی ہوئی نوید کی ریکارڈ ہوئی، آپ نے سب دیکھی، آر پی او ڈی پی او، اور فوراً اس کو ایئر کر دی۔ پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایک اور ویڈیو اس کی کنفیشن کی بنائی، اس کو بھی ایئر کر دی کہ جی میں جو ہوں، میں عمران کے یہ جو انہوں نے توہین رسالت کے متعلق جو بات کر رہے ہیں اور یہ جو قادیانیوں کی سپورٹ میں کر رہے ہیں، بالکل جھوٹ۔ میں اس میں غصے میں آ کے، تیش میں آ کے، یہ میرے پاس یہ میں نے پیسے بورو کر کے یہ گلاک 6 لاکھ کی پسٹل ہے، 60 لاکھ کا وکیل ہے اس کا، اگر 6 کروڑ کا نہیں ہے، اور یہ غریب نشئی ہے جس کو آتی بھی ہے چلانی گلاک، یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو بس ایسے غصے میں مارا۔ اس کے بعد پنجاب پولیس کا عمران کا کیس ایف آئی آر شہباز شریف، ثناء اللہ، میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف نہ رجسٹر کرنا اتنی بڑی چیختا ہوا ثبوت ہے
کہ یہ لوگ سب ملے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اور ہمارے چودھری پرویز لائی صاحب وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا مجبور ہوں, مجھے تو پتہ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو وہ کیا عمران کو کیا کہتا ہوگا کہ جی میں یہ ایف آئی آر نہیں کر سکتا. اب آپ سوچیں وہ بات ہوگی کہ ڈاٹس لنک کر رہے ہیں, لنک کریں ذرا ان ڈاٹس کو. اس کے بعد یہ جو نوید ہے اس کا انٹرویو پورے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پی ٹی وی ہر جگہ ہوتا ہے, اور اب اس کا لائر جو اتنا مہنگا لائر ہے وہ آ کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بیان دیتا ہے. اور آر پی او ڈی پی او گجرات بہت قریب پرویز الہی کے, تو ذرا یہ لنک کرے. میں ابھی لنک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں اپنا یہ میپ بنا رہا ہوں مائنڈ میں کہہ رہا ہوں اچھا یار یہ بھی پرسن آف انٹرسٹ ہے, آر پی او بھی ہے, ڈی پی او بھی ہے, نوید بھی ہے, نوید کا لائر بھی ہے, تجھے کس نے دیا, تجھے پیسے کون دے رہا ہے, ہو از فنڈنگ یو, تو فری کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. پرویز الہی سے پوچھو تیری حکومت ہے, تو چیف منسٹر ہے, تیرا آئی جی ہے, یہ کیوں نہیں رجسٹر کر رہا. آئی جی سے پوچھو کیوں نہیں رجسٹر ہو رہا, آر پی او ڈی پی او سے پوچھو کیوں نہیں کر رہے, تمہیں کون روک رہا ہے. ایکس پرائم منسٹر وہ کہتا ہے, کورٹ بھی نہیں کہہ سکا, اور کورٹ بھی اتنا مفلوج کمبخت یہ بھی نہیں کہا کہ جی جو آپ ایف آئی آر وہ رجسٹر کرائیں جو عمران کہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ایف آئی آر رجسٹر کرائیں, انہوں نے جی وہ نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کرا لی اینڈ نوید. اور ابھی آپ دیکھیں اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ جاوید لطیف, مریم اورنگزیب, خواجہ آصف اور ان جیسے اور لوگوں نے علن اعلانیہ انتشار ایک آدمی کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی کہ اس کو قتل کر دے, انہوں نے یہ گندگی پھیلانی شروع کی, توہین رسالت کی ایلیگیشن لگائے عمران کے خلاف, قادیانیوں کے سپورٹ کی ایلیگیشن لگائی پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر, اسٹیٹ ٹیلی ویژن میں آ کے. آپ سوچیں اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے عمران کے خلاف پورے ملک میں جو مینٹل میٹر قسم کے لوگ ہیں ان کو اکسانے کے لیے کیا کہ یار, اور پھر پلان تھا کہ ایک بندہ لے کے ہم مارے, کہیں گے دیکھیں جی ہم تو کہہ ہی رہے تھے کہ وہ ایسے, اور وہ لوگ بڑے غصے میں آ کے اشتہار میں آ کے اس کو مار دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ جو محسن اختر کیانی جس کا بھائی فوج میں میجر جنرل ہے, یہ پنجاب کی پولیس اور کے پی کی پولیس کو کہتا ہے تم جاوید لطیف کے خلاف, پی ٹی وی کے خلاف, مریم اورنگزیب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے, بیکاز انہوں نے ایف آئی آر دائر کی تھی کہ یہ دیکھو یہ ٹیررسٹ ہے, اس نے ٹیررزم پھیلا رہا ہے ملک میں. لیکن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل چپ. جب عمران ریاض خان کے خلاف پتہ نہیں 18-20 تھانوں میں ہوئی, 51 ایف آئی آر اعظم سوادی کے خلاف ہوئی, پتہ نہیں کتنی ایف آئی آر شہباز گل کے خلاف ہوئی, کتنی ایف آئی آر ارشد کے خلاف ہوئی, تب انہوں نے نہیں کہا کہ جی آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے, کوئی حکومتی ادارہ, کوئی پولیس والے نہیں کر. اس کمبخت 2 لوگوں کے لیے, جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے لیے انہوں نے روکا. یہ آپ ذرا کانسپریسی دیکھیں, یہ کتنی ڈیپ کانسپریسی ہے. تو جناب اگر آپ ان سب کو اگر میں ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں نا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار پولیس میں اتنی طاقت نہیں ہے, یہ پولیس اسٹیٹ فیسسٹ اسٹیٹ ہے, فوج کے پاس پوری طاقت ہے, آئی ایس آئی کے پاس پوری طاقت ہے, ایف آئی اے کے پاس پوری طاقت ہے. تو میں اگر میں نے کہیں سے سرا پکڑنا ہے نا, تو میں نے کوشچن کرنا ہے, باقی سارے لوگوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے, میں نے آر پی او ڈی پی او کو کرنا ہے, میں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ والوں کو کرنا ہے کہ تم کیوں نہیں کوآپریٹ کر رہے جے آئی ٹی کے ساتھ. میں نے میجر جنرل فیصل نصیر سے کرنا ہے کہ سنا ہے کہ بھائی آپ کے ہمارے پاس ان ویریفائڈ سورس رپورٹ آئی ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے, تو ذرا بتائیں, ہم سے پوچھیں. پھر میں ندیم انجم کی تفتیش کروں, پھر میں قمر جاوید باجوہ کی تفتیش کروں, رانا ثناء اللہ کی کروں, جاوید لطیف کی کروں, مریم اورنگزیب کی کروں, اور پرائم منسٹر شہباز شریف. یہ کرنا کام کس نے کرنا ہے؟ یہ ہماری سپیریئر جوڈیشری کرنا ہے, یا اور کوئی کر نہیں سکتا. سپیریئر جوڈیشری نے بڑے مزے سے, وہ جو کرکٹ میں کہتے ہیں نا ویل لیفٹ, انہوں نے ویل لیفٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشنز وغیرہ آ جائیں. یہ لوگ تو جی اتنے خطرناک ہیں. یہ جو 4 لوگ مارے گئے, ڈاکٹر رضوان, غلام شبیر
غلام مرتضیٰ اور وہ چپڑاسی مقصود چپڑاسی، وہ 4، پھر وہ نعیم جو ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہوا، پھر آپ پیچھے چلے جائیں، پھر آپ جائیں وہ جو ایان علی کا انسپیکٹر ہے جہاز، اس کا قتل، پھر آپ شہنشاہ پہ جائیں جو بے نظیر کا سیکیورٹی گارڈ تھا، اس کا قتل. یہ لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے جن سے ان کو خوف ہے کہ یہ جو لنک ہے نا ہمیں ہمارے تک جا کے جڑے گا. مجھے تو بہت خطرہ ہے، خوف ہے کہ یہ عمر شاہد حامد اور ڈاکٹر اطہر اور یہ ایس ایچ او میمن گوڑ، ایس ایس پی ملیر اور شاید وہ 3 ISI کے افسر، یہ ان سب کو فارغ کر دیں. یہ شاید RPO DPO گجرات کو بھی فارغ کروا دیں. یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہارٹ اٹیک کرا دیں. میں ہم سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بچ کے رہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ ہی کڑی ہیں جو ان کو جوڑتی ہے اس قتل سے، دونوں سے، اسیسینیشن اٹیمپٹ سے اور ارشد شریف کے قتل سے. تو جناب یہ میں آج میں اس کو یہاں روکتا ہوں. باقی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ جو پاکستان ایک اس وہمانہ بالکل ایک وحشت پھیلانے والا، دہشت پھیلانے والا اسٹیٹ بن گیا. یہ کیسے بن گیا؟ یہ 8-9 مہینے میں کیا ہوا؟ یہ 9 اپریل سے پہلے کا پاکستان اور 9 اپریل کے بعد کا پاکستان، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ میں بات اگلے ویلاگ میں کروں گا، اور جنرل عاصم کی جو وزٹ ہے سعودی عربیہ میں اس کے متعلق کروں گا، اور جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے متعلق بھی کروں گا. ناظرین مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. الحمدللہ، الہی آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.